बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। मैं आपके सामने कानूनी आइनी या फिर हुकूमत से मुतल्लिक़ मामलात हैं उन पर प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता हूं। यकीनन उनसे आपके इंफॉर्मेशन और इल्म में इजाफ़ा होता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अप्रूवर यानी कि वादा माफ़ गवाह क्या होता है। यकीनन हमारे मुल्क में जो हमारा कानून है वो है जिसे हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसमें एक दफ़ा है जिसके मुताबिक अगर को बहुत पेचीदा किस्म का जुर्म सरज़द हो जाता है, यानी कि उसमें शहादत मैसर नहीं आ रही होती, अगरचे जुर्म सरज़द हुआ होता है, तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि जो तफ्तीश करने वाले हैं, प्रोसिक्यूशन है यानी कि पुलिस है, और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके पास इसके अलावा कोई हल नहीं बचता कि वो जितने भी मुल्ज़म हैं उनमें से किसी एक को अप्रूवर यानी कि वादा माफ़ गवाह बना लिया जाए। बेसिकली होता क्या है कि किसी एक शख्स को, जो कि अगर 4, 5 या 6 या जितने भी मुल्ज़म होते हैं, जिसको वो मुनासिब समझते हैं कि वो उनके साथ तावन कर रहा है और उनको वो इंफॉर्मेशन जुर्म के मुतल्लिक़ फ़राहम कर देगा, तो उसको ये वादा किया जाता है कि अगर आप इस जुर्म के होने के हवाले से हमारे साथ तावन करेंगे तो फिर हम आपको सज़ा नहीं देंगे। यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि ये जितने भी जराइम होते हैं सवाए हदूद के जराइम के, बाकी ये सारे के सारे जराइम जो हैं ये रियासत के ख़िलाफ़ होते हैं। तो इस तरह रियासत जो है उसके पास ये इख्तियार मौजूद होता है कि वो चाहे तो किसी जुर्म की सज़ा दे या ना दे, या अगर किसी शख्स पर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित भी हो जाता है तो तब भी उसकी सज़ा जो है उसको माफ़ कर दिया जाए। बहरहाल उसके माफ़ करने का तरीका जो है वो यही अप्रूवर है। ये आज मैं ख़ास तौर पर इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जनाब आज़म खान साहब थे, पहले तो वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनको शायद एजेंसियों ने उठा लिया है, और फिर वो अचानक नमूदार होते हैं, और नमूदार होने के बाद वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बयान देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन कौन से जराइम जो हैं उनके सामने किए, या किस किस्म के काम इमरान खान साहब ने किए जो कि जराइम की ज़द में आते हैं। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनको भी जब सज़ा दिलवाना मकसूद था तो उसके लिए भी एक अदद जो वादा माफ़ गवाह हैं, बल्कि आई थिंक एक से ज़्यादा थे शायद, उनका बंदोबस्त किया गया, लेकिन उसमें से अक्सर फिर बाद को फांसी की सज़ा दे दी गई, यानी कि उनको बख्शा नहीं गया था, यानी कि उनको इस्तेमाल किया रियासत ने, लेकिन उनके साथ जो अपना वादा है उसको पूरा ना किया। बहरहाल मुझे नहीं पता कि ये जो जनाब आज़म खान साहब है उनके साथ किस किस्म की शराइत जो है वो तय की गई हैं कि अगर वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ को बयान देते हैं तो उनको क्या कंसेशंस यानी कि क्या रायतें मिलेंगी। बहरहाल ये तो स्टेट की अपनी मर्ज़ी होती है, वो जब चाहे वो अपनी इस अप्रूवल को विड्रॉ कर सकती है। उसमें वो शख्स जिसको वादा माफ़ गवाह यानी कि अप्रूवल बनाया जाता है वो कहीं पर को क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब मेरे साथ ये वादा किया गया था और इसको लाजमी तौर पर पूरा होना चाहिए। रियासत ने यानी कि स्टेट ने सिर्फ ये एक मुख्तसर सा इल्ज़ाम लगाना होता है कि ये जो शख्स जिसको हमने अप्रूवर बनाया था, जिसको हमने वादा माफ़ गवाह बनाया था, ये हमारे साथ
تعاون نہیں کرتا رہا یا اس نے پراپر طریقے سے تعاون نہیں کیا، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ بہرحال جناب اعظم خان صاحب جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کون سا کیس ہے، یہ جب کبھی ٹرائل شروع ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سے کیسوں میں عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف ہوا ہے۔ لیکن جناب میں ایک چیز جانتا ہوں، میں خود چونکہ سول سروس میں رہا ہوں، کہ پاکستان کی جو سول سروس ہے اب یہ بنیادی طور پر سول سروس نہیں رہی۔ اس میں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہائیلی ایمبیشس لوگ ہیں، جن کو اعلیٰ عہدے چاہیے، جن کو اپنی کرپشن کرنے کے لیے اختیارات چاہیے، اور یقیناً اعلیٰ عہدے اور خاص طور پر ایسے عہدے جن پر بہت زیادہ کرپشن ہو سکتی ہے، وہ اس وقت تک نہیں مل سکتے جب آپ ان محکموں کے جو ہائر اپس ہیں، یعنی کہ جو اعلیٰ افسر ہیں، ان کے اشاروں پر نہ چلے، ان کے اشاروں پر نہ ناچے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا ہے یا پاکستان پولیس سروس کا آفیسر ہے، تو اگر اس کو ایس ایس پی لگا دیا جائے تو وہ بہت طاقتور ہے، اس کے برعکس اگر اس کو کہیں دفتر میں بٹھا دیا جائے تو وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا افسر اگر اس کو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لگا دیا جائے تو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، جبکہ اس کو کہیں ڈائریکٹر لگا دیا جائے، ڈپٹی سیکرٹری لگا دیا جائے تو وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی، تو آپ لوگوں کو وکٹمائز بھی نہیں کر سکیں گے، آپ لوگوں کو ابلائج بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جب آپ کے پاس نیوسنس ویلیو نہیں ہوگی تو پھر جناب آپ اپنے عہدے سے مال بھی نہیں بنا سکیں گے۔ تو یقیناً اعظم خان صاحب بھی کو فرشتہ نہیں ہوں گے اگر ان کے بھی جو جائیداد یا ان کے جو خاندان سے متعلقہ معاملات ہیں ان کی بھی مکمل طور پر انویسٹیگیشن اور انکوائری کی جائے تو یقیناً بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میں نے کم از کم پاکستان میں یہ جو چند ایک سروسز ہیں ان میں کوئی ایسا افسر نہیں دیکھا جو کہ مکمل طور پر دیانتدار ہو، اور ہر افسر ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا عہدہ مل جائے کہ جس میں بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوں اور وہ پھر بہت زیادہ پیسے کما سکتا۔ یعنی کہ پنجابی میں اسے ہم کہتے ہیں کہ انی مچانا، یعنی کہ ہر افسر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایسا عہدہ موجود ہو کہ وہ انی مچا سکے۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں موجود ہیں کہ سندھ میں یا پھر بلوچستان میں کچھ ایسے افسر پکڑے گئے، یعنی کہ 19 یا 20 گریڈ کے افیسر تھے کہ جن کے گھروں سے اتنے پیسے برآمد ہوئے کہ جن کو یعنی کہ نوٹوں کو گننے کے لیے بینکوں سے مشینیں منگوائیں گئی، اور تب وہ مشینیں 2-3 دنوں میں وہ سارے نوٹ گن سکیں۔ ابھی چند دن پہلے کراچی میں کچھ کسٹم کے جو آفیسرز ہیں ان کا ایک سکینڈل سامنے آیا کہ وہ اپنے آفیسروں کو سونے کی جو اینٹیں ہیں، یعنی کہ جو سونے کی ڈلیاں ہیں، ان کی صورت میں رشوت دیتے تھے۔ جناب دیکھیں رشوت دینے کے کتنے عجیب و غریب طریقے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آفیسر اپنے سینئرز کو سونے کی ڈلیاں دے گا تو پھر جناب ایسا آفیسر یقیناً کسی انتہائی مال بنانے والی سیٹ پر ہی لگایا جائے گا، اسے کھلے لین تو نہیں لگایا جائے گا۔ تو جناب کل کو جب اس قسم کے آفیسر جنہوں نے بڑی طاقتور سیٹیں یا عہدے انجوائے کیے ہوتے ہیں، جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر جناب یہ ہر وقت اپروور یعنی کہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار بیٹھے۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشین جب یہ نئے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور پھر وزیر بنتے ہیں تو ان بیچاروں کو، خاص طور پر وہ جو پہلے کبھی وزیر نہیں رہے ہوتے، ان کو قطعی طور پر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سیکریٹریٹ کا سسٹم کیسے چلتا ہے یا حکومت کا نظام کیسے چلتا ہے۔
تو یہ جناب آفیسر، یہ ان کے متحد سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز اور پرائیویٹ سیکرٹریز ہوتے ہیں، جو ان افسروں کو بتاتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے آپ نے فائلوں سے مال بنانا ہے۔ یقیناً عمران خان صاحب بھی جب پرائم منسٹر بنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کو یہ تو پتہ ہو کہ کوئی توشہ خانہ موجود ہے، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ توشہ خانہ جو ہے اس سے کس طریقے سے جو تحائف ہے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ بھی اعظم خان صاحب کی یا کسی اور آفیسر کی یا کم از کم کیبنٹ سیکرٹری صاحب جو بھی ان کے منظور نظر ہوں گے، یہ ان کا ہی کارنامہ ہوگا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا ہوگا جی کہ کس طریقے سے آپ کروڑ روپے کی چیز جو ہے اسے 5 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال جناب وہ جو بتانے والے ہیں وہ تو ابھی کسی نئے آفیسر کو، کسی وزیر اعظم مشیر کو گمراہ کر رہے ہوں گے، جبکہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جو توشہ خانہ سے گفٹس لیے تھے وہ غلط طریقے سے لیے یا پھر ان کو غلط طریقے سے بیچا اور پھر جو رقم تھی ان کو اپنے ایسٹس میں بھی شو نہیں کیا۔ بہرحال وہ تمام افسر جو ان کے ساتھ ان تمام جرائم میں شامل تھے وہ آج بھی سارے کے سارے عیش کر رہے ہیں۔ ان کو کسی نے نہیں پوچھا، ان کو کسی نے ایز اے وٹنس نہیں بلایا، ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جی آپ کی جب یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ فیئر ویلیویشن کراتے، آپ جو جائز قیمت تھی اس کا تعین کراتے، تو وہ شخص سارے کے سارے جو ہیں وہ سزا سے بچ گئے ہیں۔ تو یقیناً وہ آج کسی اور منسٹر کو مس گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ بہرحال جناب جو بھی ہے، میں یہاں پر یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو سول سروس ہے اس کے جو تیز افسر ہیں جنہیں ہم کننگ اور کلیور افسر کہتے ہیں، وہ ہر وقت بڑے بڑے عہدوں کے چکر میں رہتے ہیں اور وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں جی کہ جب کبھی مشکل وقت بنے گا تو وہ فوری طور پر جو بھی ان کی کمپیٹنٹ اتھارٹی یا وزیر ہے اس کے خلاف جا کے بیان دے دیں گے جی اس نے مجھ کو پریشرائز کر کے یہ کام کروایا تھا، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ انلیگل کام ہے۔ بہرحال عدالتوں کی بہت ساری ایسی نظائر ہیں، پریسیڈنٹس ہیں، ججمنٹس ہیں جن میں عدالتوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی شخص یہ جواز پیش نہیں کر سکتا کہ جی مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا، کیونکہ اگر کسی پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ اس عہدے سے ہٹ جائے، عہدے سے ہٹنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ تو ملازمت کا حصہ ہے، لیکن بہرحال ہماری جو سول سروس ہے، بیوروکریسی ہے، وہ اعلیٰ اور طاقتور عہدوں پر رہنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور ایسے تمام افسر جو طاقتور عہدوں پر رہنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت بنے گا تو وہ ایک عدد بیان دیں گے کہ ان سے جو کچھ بھی کروایا گیا وہ دباؤ کے تحت کرایا گیا اور وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ جو افسر آج ان کو اپنی بہت زیادہ مخلصانہ پن یا لائلٹی دکھا رہا ہے، کل کو وہی افسر ان کے خلاف جب مشکل وقت آئے گا تو وعدہ معاف گواہ بنے گا اور بتائے گا کہ اس نے کن کن کیسز میں کرپشن کر کے دی تھی۔ ابھی بہرحال جیسے یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو چونکہ پاکستان ایک شدید مالی بحران کا شکار ہے، تو پاکستان کا مالی بحران اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دیانتداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ چیزیں نہ چلائیں جائیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کی مکمل طور پر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔